मेरे पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। आप सबको 75वीं यौम आज़ादी मुबारक। आज हम 75वीं यौम आज़ादी बड़े जोश व जज्बे से मना रहे हैं। आज़ादी अल्लाह की नेमत होती है, इसे खुशी के तौर पर मनाना चाहिए। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये बताता चलूँ कि मैंने एक वॉइस ऑफ जनरेशन पाकिस्तान के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया है। ये चैनल बनाने की नौबत क्यों आई? इसलिए कि हक पर बोलने वाली हर आवाज़ बंद की जा रही है, हर चैनल को बंद किया जा रहा है, और इस मौके पे हर पाकिस्तानी को अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। आज सोचने का मकाम है कि आज से 75 साल पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दो कौमी नज़रिए के ऊपर हमें आज़ादी दिलवाई, हमें आज़ाद रियासत हासिल करके दी, हमें पाकिस्तान बना के दिया। क्या हम उस दो कौमी नज़रिए की तकमील मुकम्मल कर चुके हैं? आज हमें सोचना चाहिए, क्या हमने उस तकमील में अपना किरदार अदा किया या सिर्फ ज़ाती मफादात तक महदूद रहे? बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं, बल्कि हम उसके अपोजिट चले गए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो एहसानात हम पर किए, इस कौम पर किए, हमने उसका बदला कुछ इस तरह से चुकाया। 60 की दहाई में अयूब खां का दौर में इंतखाबात की कैंपेन चल रही थी। फातिमा जिन्ना को लालटेन का निशान अलाट हुआ। गुलाम मोहम्मद दस्तगीर अयूब खां के साथ थे। उन्होंने एक कुतिया पकड़वाई, उसके गले में लालटेन बांधी, गली मोहल्लों, बाज़ारों और चौराहों में उस कुतिया को घुमाया और नारे लगवाए कि ये फातिमा जिन्ना है। हमने कायदे आज़म के एहसानात का बदला कुछ इस तरह से चुकाया, उसकी बहन फातिमा जिन्ना को कुतिया बना के गलियों में घुमाया। बाहैसियत कौम हमें शर्म आनी चाहिए। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम आज भी जिनके पीछे खड़े हैं, जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसी गुलाम मोहम्मद दस्तगीर का बेटा आज खुर्रम दस्तगीर MNA है, पार्लियामेंट में बैठा है, गुजरांवाली से इलेक्शन लड़ता है। उसके बाद हमें ये भी सोचना चाहिए कि डॉक्टर इलामा इकबाल ने जो कमो बेश 95 साल पहले एक ख्वाब देखा था, क्या उसकी ताबीर मुकम्मल हो गई? उसकी ताबीर हमें मिल गई? नहीं, वो भी बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो भी आधा ख्वाब पूरा हुआ, लेकिन वो भी अपोजिट। वो कैसे? वो ऐसे 25 मई की रात 2022 को हमने शायर मशरक इलामा इकबाल का घर भी ना छोड़ा, उसकी चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल कर दिया। रात के 2 बजे फोर्स उसकी चार दीवारी फैलांग के अंदर घुस गई। क्या बाहैसियत कौम हमें सोचना नहीं चाहिए
کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ جنہوں نے ہم پہ احسانات کیے، جنہوں نے ہمیں آزادی دلوائی، اب اس کے خاندانوں کا ہم یہ حشر کر رہے ہیں؟ کیا بحیثیت قوم ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم کن کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ جو ہمارے قائد، جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دیں، ہم ان کی نسلوں سے یہ سلوک کر رہے ہیں۔ پھر کبھی کبھی سوچتا ہوں تاریخ ہم سے چھپائی گئی، آنے والی نسلوں سے چھپائی گئی۔ جب اصل حقیقت ہی بیان نہیں ہوگی تو نسل کا مستقبل کیا ہوگا؟ پھر ایک سوچ یہ بھی ہے کہ غلام محمد دستگیر کا بیٹا پارلیمنٹ میں، عبدالصمد اشکزئی کی نسل پارلیمنٹ میں، جو قائد اعظم کے خلاف تھا اور کانگریس کے ساتھ تھا، مفتی عبدالمحمود کی نسل پارلیمنٹ میں، جو قائد اعظم کے خلاف تھا، کانگریس کے ساتھ تھا، باچا خان کی نسل پارلیمنٹ میں، جو قائد اعظم کے خلاف تھا، کانگریس کے ساتھ تھا۔ ظاہری بات ہے، جب ان غداروں، ان بیوپاروں، ان دھوکہ بازوں کی نسلوں کو ہم سپورٹ کریں گے، وہ پارلیمنٹ میں آئیں گی، تو ان سے اور توقع کی بھی کیا جا سکتی ہے؟ بات تو نسل پہ ختم ہوتی ہے۔ جنہوں نے قائد اعظم کو نہ بخشا، جنہوں نے اس کی بہن کو نہ بخشا، جنہوں نے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کے گھرانے کو نہ بخشا، ان سے اور امید کر بھی کیا سکتے ہیں؟ لیکن اب قوم بیدار ہو گئی ہے۔ کیوں بیدار ہو گئی ہے؟ کہ یہ 60 اور 70 کی دہائی نہیں ہے، یہ 80 اور 90 کی بھی دہائی نہیں ہے، یہ 2010 کی بھی دہائی نہیں ہے، یہ دہائی ہے 2020، یہ 20 کی دہائی ہے۔ 5-6 دہائیاں اس کو گزر چکی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اب وہ بیانیہ نہیں ہے کہ حقائق چھپا کے جو ڈرائیونگ سیٹ پہ شروع سے بیٹھے آ رہے ہیں، ایک بیانیے کو دفن کیا، دوسرا بنا دیا، قوم اس کے پیچھے نعرے لگانے شروع ہوگی۔ اب وہ نہیں ہوگا۔ اب حقائق سمجھ گئی ہے۔ اب اصل کلیدی کردار کون ادا کرتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، اب قوم سمجھ گئی ہے۔ اب بچہ بچہ سمجھ گیا ہے۔ اب حق پہ بولنے والے چینل بند کیے جا رہے ہیں، پورے چینل بند کر دیں، پورے حق پہ بولنے والے صحافی اٹھا لیں، یہ آواز تب بھی نہیں دبے گی، کیونکہ یہ دور ٹیکنالوجی کا ہے، یہ سوشل میڈیا کا ہے۔ پاکستان میں کی 22 کروڑ آبادی ہے اور 12 کروڑ رجسٹرڈ ووٹ ہیں، اور 12 کروڑ رجسٹرڈ ووٹ والے ملک میں 17 کروڑ موبائل یوز ہو رہا ہے۔ بے شک بند کر دیں ٹی وی، کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہمیں اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمیں اصل کرداروں کو پہچاننا ہوگا اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ آج بھی کچھ ایسی خبیث قسم کی نسلیں ہیں جو 3 بار وزیر اعظم بن چکے، ان کے پیچھے آج بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور 2 قومی نظریے پہ جس ملک سے، جس انگریز سے قائد اعظم نے ہمیں آزادی لے کے دی تھی، آج ہمارے زیادہ تر سربراہان اس ملک کو لوٹ کر، اس قوم کو نوچ کر، اسی ملک برطانیہ میں جا کے اپارٹمنٹ خرید رہے ہیں، پلازے بنا رہے ہیں، کمپنیز لگا رہے ہیں،
لیکن پھر مزے کی ایک بات بتاؤں کہ اس کمپنیز میں 90% انڈین ورکر رکھے جاتے ہیں، نہ کہ پاکستانی۔ پاکستان کی عدالت ان کی اولادوں کو بلائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم برطانیہ کی نیشنلٹی رکھتے ہیں، یہاں کا قانون لاگو نہیں ہوتا، اور ان کے باپ یہاں سربراہ مملکت بننے کے لیے آ جاتے ہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ دوسری کمپنیز کو کہتے ہیں یہاں آ کر فیکٹریاں لگاؤ، انویسٹ کرو، ہماری قوم کو روزگار ملے، اور ہماری قوم کو نوچ کر اپنی اولادوں کو دے کے آؤٹ آف کنٹریز جا کے کمپنیاں بنواتے ہیں۔ بحیثیت قوم ہمیں سوچنا چاہیے، یہ جو ناسور ہیں ان سے جان چھڑوانی چاہیے۔ ہمیں آزادی ملی تھی، 75ویں سالگرہ ہے، بڑی خوشی ہے، لیکن وہ جسمانی آزادی تھی۔ روحانی آزادی ابھی ہمیں حاصل کرنی ہے، حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے۔ یہ جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے غلامی کا، اس مائنڈ کو آزاد کرنا ہوگا، اس نسل کو ان کے شکنجے سے نکالنا ہوگا، لیکن سب کو مل کے۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا سوشل میڈیا پہ آنے کا، لیکن اب وقت گزر گیا ہے، اب سب کو اپنا کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے۔ آئیں مل کے جد و جہد کریں اور حقیقی آزادی کی طرف بڑھیں۔ اگر صحافت آزاد ہوتی، اگر ہمارے صحافیوں کے قلم نہ بک رہے ہوتے، اگر ہمارے صحافیوں کے ضمیر نہ بک رہے ہوتے، اگر ہمارے صحافی بنگلے اور پلاٹ فری میں نہ لے رہے ہوتے، ہمارے صحافی فری میں ٹور نہ کر رہے ہوتے، فری میں حج نہ کر رہے ہوتے، عمرے نہ کر رہے ہوتے، اور ہمیں بھی سوشل میڈیا پہ آنے کی ضرورت نہ ہوتی، ہمیں پتہ ہوتا صحافی اپنا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے 70 سے 80% جو صحافی ہیں وہ کرپشن کی گندگی میں دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، یا تو پلاٹ حاصل کر چکے ہیں، ان کی حقائق جانتے ہوئے بھی بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ لفافے ملے ہوئے ہیں، بنگلے ملے ہوئے ہیں، گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، ذاتی مفادات ہیں۔ اس لیے ان صحافیوں کو چھوڑو، میرے پاکستانیوں، خود اپنا کردار ادا کرو، خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، ہمارا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ ان ناسور زرداری خاندان، بھٹو خاندان، شریف خاندان، یہ ناسور ہیں ملک کے، ان سے جان چھڑواؤ۔ ان کی بیک گراؤنڈ دیکھو، وہ ہمارے پاکستان کو کیا دے سکتے ہیں جو دلہ ہاراں والوں کی نسل سے تعلق رکھتا ہو، جو امرتسر کے بازاروں میں، کنجر محلوں میں پھول بیچتا ہو اور عورتیں سپلائی کرتے ہوں، اور ان کی نسل سے تعلق رکھنے والے اس ملک کو 22 کروڑ عوام کو کیا دے سکتے ہیں؟ جو حرام کے نوالوں پہ پلے ہوں، جو عورتوں کی سپلائی کے پیسوں پہ پلے ہوں، ان میں غیرت یا وہ ملک یا قوم کا احساس کیا رکھ سکتے ہیں؟ جو کل سینما کے ٹکٹ بیچتا تھا، قوم اس سے کیا امید رکھ سکتی ہے؟ آگے بڑھو، ہمت کرو، جذبہ بڑھاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہمارا ملک خود بخود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ مجھے پتہ ہے میری اس ویڈیو پہ کافی لوگ ناراض بھی ہوں گے، غلط کمنٹ بھی کریں گے، لیکن کوئی بات نہیں، جتنی سوچ ہے اتنے ہی پہچانیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔